बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे के इब्तदाई मरहले यानी गज़ा अमन कौंसल या बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया और उसके फिर कुछ घंटों के बाद नेतन्याहू ने भी इसका रुकन बनने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। हालांकि एक दिन पहले तक इसराइल का मौक़िफ़ ये था कि जिन ममालिक को रुकन बनाया जा रहा है उस पर हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमें इसे अलग थलग रखा जा रहा है। हमें इस पर एतराज़ है क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये हमारे मकासद से लग्गा नहीं खाता बल्कि मुतसादिम है। लेकिन इसके बाद अब नेतन्याहू इसमें शामिल हो गया है। मिस्र और तुर्की पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान और इसराइल एक ही पेज पर आ गए हैं? पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज बन सकता है, एक और बड़ा मसला बन सकता है, इसलिए कि अमन का ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस या अमन कौंसिल, ये बज़ाते खुद अहमियत नहीं रखती। अहमियत सदर ट्रंप का वो मंसूबा है जो इसके बाद रूबा अमल आएगा। एक इस पर हम बात करेंगे और दूसरा बहरा अहमर में सऊदी अरब ने इसराइल से टक्कर लेने का फ़ैसला किया है। ये एक बहुत बड़ी आलमी ख़बर है, इसलिए कि इसके नतीजे में इस खित्ते में जो फ़ौजी तवाज़न है और जो इसराइल का अमल दखल है उसका नक्शा बदल कर रह जाएगा। डिफेंस डील पर भारत की वजाहत आई है और उस वजाहत से पता चलता है कि हमारा तज्ज़िया दुरुस्त था और हमारे बाज़ अहबाब ने जो ये फ़ैसला सादर कर दिया कि अमारात और भारत मिलकर अब पाकिस्तान का नातका बंद कर देंगे, तो वो गलत फहमी में थे या खुश फहमी में थे। और ईरान पर हमले की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। सदर ट्रंप की सदारत में कई इजलास हुए हैं जिनमें बहुत सारे मनसूबों पर गौर किया गया है। क्या क्या मनसूबे हैं? और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेहरान के सिर्फ एक हस्पताल में हज़ारों लाशें इस हालत में पड़ी हैं कि उनमें से किसी की पहचान मुमकिन नहीं, क्योंकि सबके चेहरों पर इतनी गोलियां मारी गई हैं कि चेहरे का वजूद ही नहीं रहा, सिर्फ चंद हड्डियां बाकी हैं और पूरा जिस्म भी इसी तरह छलनी है गोलियों से, जिस्म की शनाख्त भी नहीं हो सकती। ये तारीख में पहला मौका है कि मुजाहिरीन को सिर्फ कत्ल ही नहीं किया गया बल्कि उनकी लाशों को नाकाबिले शनाख्त बना दिया गया। मशीन गनों से इस कदर भारी फायरिंग की गई। तो शुरू करते हैं। अमन बोर्ड जो सदर ट्रंप ने एक पेश किया था और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मंजूरी दी थी कि गज़ा में अमन किया जाएगा और पाकिस्तान कल इसका रुकन बन गया। और पाकिस्तान के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद इसराइल ने भी ऐलान कर दिया, जो कि इस पर पहले इस पीस बोर्ड ऑफ पीस पर एतराज़ कर चुका था, लेकिन पता नहीं ट्रंप ने उसे समझाया या क्या उसे ख्याल आया और वो नेतन्याहू भी इसमें रुकन बनने पर तैयार हो गया। इस बोर्ड का सदर ट्रंप खुद होगा और इसकी रुकनीत में जिन लोगों को इंफरादी तौर पर रुकन बनाया जाएगा उनमें बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म और इराक़ का कस्साब टोनी ब्लेयर भी शामिल होगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान नेतन्याहू के साथ कैसे बैठेगा। नेतन्याहू तो वो शख्स है जिसने गज़ा में हज़ारों यानी अपने उनके सरकारी आदाद शुमार जो है जिनको यूएनओ मानती है 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान कत्ल किए और जिसने 2 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया। और जबकि दूसरे आदाद शुमार के मुताबिक, गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2 लाख है और फ़लस्तीनियों को शहीद करने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। हर रोज़ ख़बर आती है कि आज 10 शहीद कर दिए, आज 20 शहीद कर दिए, यानी पहले की तरह 100-150 रोज़ाना शहीद नहीं हो रहे, लेकिन 10, 15, 5, 6 तो रोज़ाना शहीद हो रहे हैं और उनकी इमारतें भी गिराई जा रही हैं। तो एक ही बोर्ड में नेतन्याहू और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म इकट्ठे बैठे होंगे तो जो ज़ाहरी शक्ल जाएगी वो तो यही होगी कि पाकिस्तान और इसराइल एक पेज पर आ गए हैं। और अगरचे पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि हम गज़ा की किसी ऐसी स्कीम में हिस्सेदार नहीं बनेंगे जिसका मकसद फ़लस्तीनियों को, गज़ा के फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करना हो, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस है ये तो बना ही उस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए है जिसके तहत गज़ा के लोगों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। फिर पाकिस्तान वहाँ क्या करेगा? क्या वो उस बोर्ड में बैठकर एक जुज़वी तौर पर उसका बाइकाट कर देगा, लाताल्लुकी का ऐलान कर देगा, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा।
ترکی اور مصر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ مصر کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مصر تو بے چین ہے غزہ والوں کی نسل کشی کے لیے، اسے تو موقع چاہیے کہ وہ غزہ میں گھسے اور وہاں فلسطینیوں کو قتل عام کرے، لیکن ترکی کیوں شامل ہوا یہ بات بھی آگے اگلے چند دنوں میں کھل جائے گی۔ ممکن ہے کسی حکمت عملی کے تحت پاکستان اور ترکی نے کوئی حکمت عملی طے کر لی ہو کہ ہم وہاں جا کر یہ کریں گے اور اس منصوبے کو اس طرح ناکام بنائیں گے، غیر مسلح کرنے والا کام۔ یہ میں ایک اپنا مفروضہ بیان کر رہا ہوں، یہ دیکھنا ہوگا پاکستان کے لیے اس میں بڑے خطرات ہیں، اور فلسطینیوں میں یہ احساس پہلے سے ہی ہے کہ پاکستان غزہ میں فلسطینیوں میں اور اردن کے فلسطینیوں میں پاکستان کے بارے میں ایک منفی تاثر بہت پہلے سے ہے۔ اس کا میں ذکر کرنا نہیں چاہتا، وہ ایک بڑی تلخ قسم کی یاد ہے 1960 کی دہائی کی، تو اسے چھوڑیے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کی مخالفت پاکستان کے اندر سے بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان تنظیمیں اس فیصلے پر کیا رد عمل دیں گی جو ترکی نے کیا ہے، جو مصر نے کیا اور جو پاکستان نے کیا ہے۔ کسی بھی صورت یہ منظر آنکھوں کو نہیں بھائے گا کہ پاکستان اور ترکی کے وزرائے اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر غزہ کا فیوچر طے کر رہے ہوں۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس حکم کو ماننے کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ صدر ٹرمپ جو پاکستان پر نوازشات کر رہے ہیں وہ پاکستانی انکار کی صورت میں وہ واپس لے لی جائیں گی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، امارات کا جو چکر تھا سعودی عرب کے ساتھ، وہ سارا قصہ، سارا پس منظر آپ کے علم میں ہے، اور بات اب آگے بڑھ گئی ہے۔ خاص طور پر لاس اینجلس ٹائم نے ایک سٹوری شائع کی ہے جس میں اس نے سعودی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے توسط سے جدید چینی فائٹر طیارے خریدے گا۔ یہ فائٹر طیارے کون سے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جدید ترین ہوں گے، ان میں وہ طیارے بھی شامل ہوں گے جو پاکستان نے بھارت سے پچھلی 4 روزہ جنگ میں استعمال کی، اور وہ طیارے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو چین پاکستان کو دینے والا ہے اور جو اس سے بھی جدید ترین ہے، اور جو امریکہ کے F-35 طیاروں کا مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ ان سے آگے ہیں۔ تو لاس اینجلس ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ یہ طیارے کہاں استعمال ہوں گے۔ ایک رپورٹ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ان طیاروں کی مدد سے یمن میں استحکام کو بہتر کیا جائے گا اور حوثیوں کو مزید پیچھے دھکیلا جائے گا، تعز سے پیچھے۔ اس وقت یمن کا نقشہ اگر اس کو آپ دیکھیں تو عدن کی بندرگاہ کے شمال میں کچھ 100 کلومیٹر 100 میل کے فاصلے پر تقریباً ایک یہ ہے تعز کی بندرگاہ جو بحیرہ احمر کے ساحل پر ہے۔ مخا کی بندرگاہ اس کے مقابل ہے۔ مخا کی بندرگاہ بھی سعودی عرب کے پاس ہے۔ عدن کی بندرگاہ جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ سمجھی جاتی ہے وہ بھی سعودی کنٹرول میں ہے۔ تو اب حوثیوں کو مزید پیچھے دھکیلا جائے گا تاکہ جو ان کی طرف سے رہا سہا خطرہ ہے باب المندب کی تجارتی گزرگاہ کو، وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ حوثیوں کی بڑی حد تک قوت جو ہے وہ تباہ کی جا چکی ہے۔ اب وہ بحیرہ احمر یا باب المندب میں کوئی زیادہ اہم دخل اندازی کرنے کے قابل نہیں رہے، لیکن انہیں مزید دھکیلا جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اہم چیز حوثی خطرہ اس طرح کا اب نہیں رہا۔ ایران کو زوال آ گیا، حوثیوں کو بھی زوال آ گیا۔ اصل خطرہ اب اسرائیل سے ہے جو صومالی لینڈ میں فوجی اڈے کے ذریعے باب المندب پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے، اگرچہ صومالی لینڈ باب المندب کے بالکل سامنے نہیں ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ باب المندب کا جو ناکہ ہے وہ اس وقت سعودی اتحاد کے کنٹرول میں، ایک طرف سعودی عرب ہے، ایک طرف یمن کا وہ علاقہ ہے جو باب المندب سے اوپر واقع ہے، یعنی باب المندب کے بالکل اس کی آغوش میں ہے، وہ علاقہ بھی سعودیوں کے کنٹرول میں ہے، اور سامنے مصر ہے اور اس کے نیچے سوڈان ہے، بیچ میں ایک صومالی لینڈ کا علاقہ ہے، ایک جبوتی کا علاقہ ہے، ایک ایریٹیریا کا علاقہ ہے۔ اچھا، اب یہاں ہوا یہ ہے کہ صومالیہ نے امارات سے اپنے تمام تعلقات توڑ کر سعودی عرب کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا، اور اس نے امارات کی بجائے قطر کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کر لی ہے۔ قطر کوئی فوجی طاقت اس طرح کی نہیں ہے۔ ڈیفنس ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ قطر سے پیسہ آئے گا جو صومالیہ کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے میں کام آئے گا، اور اس کے پیچھے سعودی عرب ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف سعودی عرب کا ساحل ہے اور یمن کا وہ حصہ ہے جو جنوبی یمن سے ملا ہوا ہے، عدن سے لے کر تعز تک اور مخا کی بندرگاہ تک،
یہ اس کے باب المندب کے اوپر کا ناکہ بنتا ہے، یہ علاقہ بھی سعودی کنٹرول میں ہے، اور سامنے مصر ہے جو اس اتحاد میں شامل ہو چکا ہے، اور اس میں ترکی بھی شامل ہے، اور یہ سارے ملک طے کر چکے ہیں کہ صومالی لینڈ میں اسرائیل کو اڈے بنانے نہیں دیے جائیں گے۔ اور لاس اینجلس ٹائمز نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان طیاروں کا مقصد صومالی لینڈ میں اسرائیل کے اڈوں کو تعمیر ہونے سے روکنا ہے، یعنی کہ سعودی عرب نے اس علاقے میں اسرائیل سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ اس علاقے میں ٹکر لے سکتا ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ صومالی لینڈ کی حد تک امریکہ اسرائیل کو کسی مصیبت سے بچانے نہیں آئے گا۔ امریکہ باؤنڈ ہے ہر لحاظ سے اسرائیل کا تحفظ کرنے میں، لیکن اسرائیل کی وہ جو فلسطین کی سرزمین پر ہے وہاں جو اسرائیل کا نقشہ ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے اگر اسرائیل صومالی لینڈ میں ایڈونچر کر رہا ہے تو امریکہ اس کو بچانے نہیں آئے گا۔ وہ سعودی عرب وغیرہ سے بگاڑ کر پورے خطے میں ایسے مسائل کو جنم نہیں دے گا جو امریکہ پر بوجھ بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو بھانپتے ہوئے سعودی عرب، مصر، صومالی لینڈ، ایریٹریا، قطر، ترکی، یہ سب اس بات پر متحد ہو چکے ہیں کہ بحیرہ احمر میں اسرائیل کی مداخلت کا کوئی رستہ کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور بزرگ قوت اس کو روکا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گزرگاہ کو حوثیوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ ظاہر ہے وہ 1 سال پرانے دور میں جی رہے ہیں، حوثیوں کی قوت جو ہے وہ بہت حد تک ختم ہو گئی ہے، اب وہ اس سمندری گزرگاہ کے لیے کوئی قابل ذکر خطرہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ سال 6 مہینے میں ایک آدھ جہاز پر حملہ کریں، اس سے زیادہ ان کی طاقت نہیں ہے۔ حقیقی تھریٹ وہاں اسرائیل ہے جو صومالی لینڈ میں اڈے بنانا چاہتا ہے، اور صومالی لینڈ ہی میں نہیں بلکہ جبوتی کی سرزمین پر بھی اس کی نظر ہے، اور ایریٹریا کی زمین پر بھی اس کی نظر ہے۔ تو یہ سارے منصوبوں کی پیش بندی گویا اب ہو گئی، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک غیر متوقع صورتحال ہے جس کا اسرائیل نے اس سے پہلے کبھی ادراک یا اندازہ نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے۔ اور امارات کو تو پہلے ہی میں نے کل کے بلاگ میں بتا دیا تھا کہ سوڈان سے بھی بے دخل کر دیا گیا، جنوبی یمن سے بھی بے دخل کر دیا گیا، اور اب وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے اس کو پوری دنیا میں مذاق اور تمسخر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے اپنے ملک کے لیے خطرات اور نقصان کا سودا کیا، کوئی فائدہ مند سودا نہیں کیا۔ تو اسی ضمن میں یہ جو ڈیفنس ڈیل کی خبر آئی تھی جس کے بارے میں کل ہم نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، یہ ایک لیٹر آف انٹینٹ ہے، یعنی کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں ملک کوئی دفاعی ڈیل کر سکتے ہیں، اس بات پر اتفاق ہوا ہے۔ ظاہر ہے مودی نے اس کو ٹرخایا، مودی کے ٹرخانے کی وجہ کوئی ہمارے لیے گڈ ول یا سعودی عرب کے لیے گڈ ول نہیں ہے، بلکہ سیدھی سادھی مجبوری ہے۔ وہ سعودی عرب کے مفادات سے ٹکر لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کے اپنے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، تو اس نے ٹرخا دیا۔ اور اب بھارت کے دفتر خارجہ کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ دراصل امارات اور انڈیا میں دفاعی حوالے سے تعاون کا ایک معاہدہ پہلے سے موجود ہے۔ اس جو لیٹر آف انٹینٹ ہے اس کو اسی کی توسیع سمجھنا چاہیے، یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ڈیفنس ڈیل نہیں ہوئی، نہ ہی ہوگی، تو اس بارے میں یہ خاطر جمع رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایران پر حملے کے لیے ایک تو مزید بہت زیادہ تعداد میں امریکہ کے جو بمبار طیارے ہیں اور ان کے علاوہ جو فائٹر طیارے ہیں، یعنی وہ جو موقع پر خود پہنچ کر راکٹ داغتے ہیں اور نشانہ لیتے ہیں اور بڑے خطرناک طیارے ہیں، یہ اردن میں ان کی بڑی کھیپ پہنچ گئی ہے۔ اور مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر قطر سے حملہ تو شاید ہو یا شاید نہ ہو، لیکن اصل حملہ جو ہوگا وہ اردن کی سمت سے ہوگا، یا خلیج عمان کے، یا نہیں اردن کی طرف سے ہوگا، اور عمان کی خلیج کے نیچے سے ہوگا، یعنی قطر سے بہت فاصلے پر۔ اور یہ 2 طرف سے حملہ ہوگا، بلکہ اس کو 3 طرف کہنا چاہیے، کیونکہ مغرب میں اگر اردن ہے تو مغرب میں اردن کے پرے بحیرہ روم ہے جہاں امریکہ کے جنگی بیڑے کھڑے ہیں۔ کچھ جنگی بیڑے خلیج عمان کے نیچے آ گئے، F-15 طیارے بھی پہنچ گئے، ٹرانسپورٹ طیارے بھی پہنچ گئے، اور میزائل بھی پہنچ گئے، کروز میزائل بھی، اور دوسرے جتنے بھی یہ میزائل اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے چاہیے، خاص طور پر وہ میزائل جو بنکر بسٹر کہلاتے ہیں، جن کی اب جدید جنریشن بھی امریکہ نے تیار کر لی ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہاڑوں میں بھی
بمباری کر کے سوراخ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وہ واقعی سوراخ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ کافی ساری تیاریاں جو ہے وہ اگلے مرحلے پر پہنچ گئی ہیں۔ اور امریکہ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو عالمی میڈیا پر چھپ بھی رہی ہیں، نشر بھی ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ صدر ٹرمپ کے سامنے بہت سارے منصوبے رکھے گئے ہیں، اور ایک منصوبے کا تعلق جو ہے وہ ہے پاسداران انقلاب سے، کہ کس طرح پاسداران انقلاب کی نہ صرف یہ قیادت بلکہ ان کے رینکس کو بھی ختم کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی کی ہے۔ اب ایران نے جوابی دھمکی دی ہے کہ ہم دنیا میں آگ لگا دیں گے، تو ظاہر ہے یہ دھمکی جو ہے ایک خوف کی علامت ہے، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ ہم امریکہ کو سبق سکھا دیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے متعلق جو دنیا ہے، یعنی جو امریکہ کے حامی ملک ہے، ان میں بھی آگ لگا دیں گے۔ تو یہ دھمکی ایک کمزوری کی نشانی ہے، کھلی نشانی کمزوری کی، اور ایران ڈرا ہوا ہے، کیونکہ ایران نے جو کچھ کر دیا ہے اپنی عوام کے ساتھ، جہاں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین جو مارے گئے ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کل بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا تعلق تہران کے صرف ایک ہسپتال سے ہے۔ اس میں کچھ 300-350 افراد کی لاشوں کے چہروں کی تصویریں چھاپی ہیں، اور کوئی تصویر قابل شناخت نہیں ہے۔ ہر چہرہ گولیوں سے اڑ گیا ہے، بعض کھوپڑیوں میں تو صرف ایک آنکھ کا نشان باقی رہ گیا، باقی کچھ بھی نظر نہیں آتا، جسم بھی چھلنی ہے۔ اور اس نے لکھا ہے کہ اسی ہسپتال میں ہزاروں لاشیں اور بھی موجود ہیں، اس کی رپورٹ میں، تو ایک ہسپتال میں ہزاروں لاشیں، یعنی اس سے پہلے جو اطلاعات لیک ہوتی تھی، اب بی بی سی نے ان کی تصدیق کر دی ہے، اور رسائی ظاہر ہے بی بی سی کی ایک ہسپتال تک کسی طرح ہو گئی۔ کوئی ایجنٹ تھے اس کے جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ تصویریں کسی طریقے سے لیک کر کے بی بی سی کے نمائندوں کو دی۔ وہاں انٹرنیٹ کی پابندی ہے اور انٹرنیٹ نہیں کھولا جا رہا، یہ جھوٹ بولا گیا 3 دن پہلے کہ پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف 2% صارفین جن کا تعلق پاسداران انقلاب سے ہے، یا حکمران پارٹی یا وہاں کی جو حکمران کلرجی ہے اس کے ارکان سے تھا، ان کے لوگوں کو کچھ اس طرح کی سہولت دی گئی ہے کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جیسے کہ میں نے بتایا پاسداران انقلاب اور حکومتی لوگ ہیں، اور اس میں ایران کے فوجی شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایران کی قیادت فوج کو اب بھی شک کی نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ فوج شاید اتنی وفادار نہیں۔ یہ افواہیں بھی ہیں کہ فوج کے اندر ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں، لیکن یہ ابھی تک افواہیں ہیں، کوئی کریڈیبل بات اس کے حوالے سے سامنے نہیں آئی۔ اور سارا جو اس وقت تہران کا تخت ہے وہ خوف میں مبتلا ہے، اور اس خوف کی ایک نشانی آپ نے پہلے ہی دیکھ لی کہ خامنئی صاحب 4 دن سے ایک ایسے تہہ خانے میں روپوش ہیں جس کا کوئی صحن نہیں، اور صحن میں آنے کے لیے انہیں اوپر کی منزل پر آنا پڑے گا، لیکن ایرانی حکام نے انہیں سختی سے منع کر دیا ہے کہ آپ نے اس تہہ خانے کے اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں آنا، کیونکہ باہر آئیں گے تو آپ ہٹ ہو جائیں گے۔ اور ایرانی انقلاب جو اس وقت ایران پر جو کلرجی قابض ہے حکومت پر، انہیں پتہ ہے کہ خامنئی مر گیا تو پھر اقتدار اس کلرجی کے پاس نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہ آج کے موضوعات کا خلاصہ تھا، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔